नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के हमले के बारे में सिंध रेंजर्स ने और पाकिस्तान के इदारों ने यही कंक्लूड किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक बार फिर अपने स्लीपर सेल्स को तेज़ी से एक्टिवेट कर रहा है। ये वही चीज़ है जिसे आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को, अपने इसी खदशे को नेशनल असम्बली में दोहराया। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट्स थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की, और इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये हकीकत है कि BLA का ये हमला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसे वक्त में हुआ जब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान में टेंशन्स अपने अरूज के ऊपर हैं। और हमारी इतला ये भी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप भी उस वक्त मौजूद था जिस वक्त ये हमला हुआ। कल ही के दिन में मोदी सरकार ने चीन के अंदाज़न 60 ऐप्स को, जिसमें मशहूर ज़माना टिकटॉक, WeChat और बेडू मैप भी शामिल है, उन्हें बैन कर दिया। और RSS कंट्रोल मीडिया ने हिंदुस्तान के लोगों को इसको इस तरह से सेल किया जैसे मोदी सरकार ने हिंदुस्तान पे एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की है। नाज़रीन, अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में भी एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा? मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब इकराम सहगल साहब। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दोनों बहुत ही जानी पहचानी शख्सियात हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। इकराम सहगल साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान में एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा? मैं नहीं समझता कि एक बैटल ग्राउंड पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि चीन को टेक ऑन करे, और उससे बहुत वजूहत हैं। उनके वजूहत खाली मिलिट्री नहीं है, क्योंकि उस टेरेन में, उस एनवायरनमेंट में जब अब पहले ही उनको नज़र आ गई कि इतने ट्रुप्स कहाँ से लाएंगे, और चीन वेरी उनकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर है। जब से ये इन्होंने अगस्त 5 का इनकॉर्पोरेट किया है इंडियन टेरिटरी बना के लद्दाख को कश्मीर के साथ, जम्मू ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ, तो चीन ने इनको बड़ा क्लियरली बताया था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी था और आपने यूनिलैटरल एक्शन लिया है और ये नहीं स्टैंड करेगा। तो नेचुरली आई थिंक ये अपने बोलते हैं ना, अपने लॉजिकल कंक्लूजन में जाएगा। जहाँ हमको बैटल ग्राउंड बनाना चाहता है वो इंडिया बनाना चाहता है। वो इंडिया इसलिए बनाना चाहता है कि अपने पब्लिक ओपिनियन को डाइवर्ट करने। देखिए ना, ये आपने दिखाया अर्नाब गोस्वामी का ये बॉलीवुड टाइप ऑफ थिंग्स, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो मीडिया की हाइप वगैरह, ये सब दिस इज शेयर नॉनसेंस। ये बिल्कुल, ये इनको पता है कि अब खाली झूठ बोल बोल के पब्लिक को बताएंगे कि जी हमने इस तरह चीन के ऊपर हम हावी हो गए वगैरह वगैरह। उनको क्लियर पता है वो नहीं कर सकते। तो नेचुरली उनके पास एक ही आउटलेट है। वो आउटलेट क्या है? वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और आपने देखा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है कि उन्होंने जो करा है, ये तो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए था ये। और पर्टिकुलरली जब उनके पास जो मेरे साथ रहे जल साहब, ठीक, हाँ हाँ जल साहब जी, इकराम साहब मेरे साथ रहिए, सहगल साहब, जल साहब, और हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, CPEC को बलूचिस्तान के हवाले से, और हम जन साहब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो तो बिल्कुल एक अलग किस्सा है कि वो अपने मुल्क में कुछ कराएंगे ऐसा जिससे कि उनको कोई बड़ा काम करने का बहाना मिले। लेकिन CPEC की वजह से आप ये टेररिज्म का किस्सा देखेंगे, ये वक्तन फक्तन होता ही रहेगा। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, उसमें CPEC में सिर्फ भारत नहीं है जिसको तकलीफ है, उसमें अमेरिका उसी तरह शामिल है, उसमें रीजनल कंट्रीज भी बहुत शामिल हैं। लिहाजा
یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر خاصی ممالک کا ایک اپنا اتفاق ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس کو خراب کرنے کے لیے. میں آج یہ جو ہمارا کل جو حملہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کو بھی میں سی پیک سے ہی ریلیٹ کرتا ہوں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بی ایل اے کی جو توجیحات ہیں اس میں یہی کچھ ذکر وہ کرتے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ سی پیک جب تک بن نہیں جاتا اور وہ چل نہیں نکلتا، یہ کوششیں جاری رہیں گی. آپ دیکھیے کہ ایران کی سرزمین بھی یوز ہوتی رہی، چاہ باہر سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہمارے خلاف. کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ نے ایران کی ویسے ہر جگہ مخالفت کی، لیکن یہاں اس کے اوپر ایران کی مذمت کی، جبکہ پاکستان کھلے بندوں کہتا رہا ایران سے ہم نے احتجاج بھی کیے کہ جناب یہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کو بند کریں. لیکن امریکہ اور جہاں بھی کہیں کوئی ایران کا نام آ جائے وہاں پہ وہ آپ دیکھیں کہ اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے، الزام لگ جائے، بے شک وہ ان کا نام واضح ہو اس میں یا نہ، لیکن امریکن کود پڑتے ہیں، الزام لگ جاتا ہے. یہاں ہم واضح کہہ رہے ہیں لیکن امریکہ نہیں بولا، انہوں نے کوئی مذمت تک نہیں کی، کیونکہ یہاں مقاصد جو ہیں ایک تو اکٹھے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران نہیں، یہ بھارت وہاں سے کر رہا ہے اور انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دی بھی ہے. یہی چیز آپ کو واضح نظر آئی جو بھی 4 دن پہلے انہوں نے ایک کنٹری رپورٹ جو نکالی ٹیررزم کے اوپر، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کرنے والے ہیں، جن کے سلیپر سیلز یا جن کے سیف ہیونز افغانستان میں یا مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ، اس میں صرف را کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو بڑا واضح طور پہ بعض تو اس کو صرف سپورٹ کر رہی ہیں، بعض کی پوری رول پلے کر سکتی ہیں اویلیبل ہے. تو یہ ہمیں اس پیرائے میں پھر اس چیز کے اوپر آتا ہوں. اکرام سہگل صاحب جی سہگل صاحب، آپ نے آرمی ایویشن میں سرو کیا، آپ ان علاقوں میں فلائی کر چکے ہیں جہاں کرکرم ہائی وے جہاں سے گزرتی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر کی طرف بھی کوئی ہندوستانی ایگریشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے چند ہفتوں میں؟ دیکھیں جس طرح امجد شعیب صاحب کہہ رہے تھے اس میں بڑا کلیئر ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا حصہ لداخ کا اکسائی چین کے اوپر جا کے بڑا کلوز ہے کرکرم ہائی وے سے، اتنا دور نہیں ہے. میں تو خیر 50 سال پہلے فلائی کر چکا ہوں ایلوٹ میں یہاں پر، لیکن اکسائی چین کے ساتھ اگر آپ جائیں اس زمانے میں میں تو خود نہیں گیا لیکن ہمارے پائلٹس دوسرے پائلٹس ضرور گئے ہیں وہاں پر، چائنیز لبریشن آرمی جو وہ بنا رہا تھا کرکرم ہائی وے اس زمانے میں ان کے ساتھ. تو یہ علاقہ بڑا ایک بولتے نا کہ ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے. بٹ ڈیفیکلٹ ایریا میں ایک بات بتا دوں جی، ان کی جو لائن آف کمیونیکیشنز ہے وہ چین کی طرف سے بڑی آسان ہے، الٹا انڈیا کی طرف سے بڑی بولتے ہیں نا بڑی ڈیفیکلٹ ہے. اور جو یہ اب جو ان لوگوں نے گلوان ویلی پر موو کیا ہے اور پنگونگ لیک کے اوپر موو کیا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی روڈ ہے اس کو اوور لک کرتے ہیں چین. اور نیچرلی جو تھریٹ بلڈ اپ ہو سکتا تھا، بیکاز دیکھیں تھریٹ تو جس طرح تھریٹ سیاچن میں ہوتا، کس طرح کوائٹلی یہ آئے تھے، پہلے انہوں نے بیسز بنایا وہاں پر نیچے اپنے لوکل ٹروپس بھیجے، گراؤنڈ ٹروپس بھیجے، پھر ہیلی لفٹ کر کے وہ انہوں نے پیکس کو آکیوپائی کر لیا. تو نیچرلی ایک دفعہ آپ آکیوپائی کر لیتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ جو ہے نکلنے کے لیے. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری تھا کہ چین وہاں اپنی موومنٹ کر کے جو ایک تھریٹ جو تھا جو سی پیک کے ساتھ جس طرح جنرل امجد شعیب بتا رہے تھے وہ تو ایگزسٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھریٹ جو ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ چین نے اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی ٹروپ موومنٹس اور اپنی ٹروپ ڈپلائمنٹس کی ہے اس علاقے میں. اچھا جان صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا کروشل کوشچن یہ ہے کہ افغانستان میں جہاں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بہتر ریپروچما ہے، افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہے، کیا ہندوستان اب دوبارہ وہاں سے بھی کوئی ری ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں دوبارہ سے ریپروچما ڈسٹرب ہو جائے؟ دیکھیے وہاں پہ ان کے 2 آبجیکٹو ہیں. ایک تو یہ کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو انہوں نے ڈیریل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں. صرف ہوا ان سے یہ کہ جو انہوں نے سکھوں کے ٹیمپل پہ کرایا اٹیک، وہ اس پہ سکھوں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور وہ پکڑا گیا کہ یہ اس میں انڈیا انوالوڈ ہے. چنانچہ اس کی وجہ سے اس وقت یہ پریشان ہے اور وہ کافی سکھوں میں ریئیکشن ہے اس کا، وہ لکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ وقتی طور پر رکا ہوا ہے. لیکن یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کاروائیاں کریں گے جس سے کہ طالبان کو انوالو کر کے یا طالبان کا نام بدنام کر کے وہاں پہ پیس پروسیس کو نقصان پہنچائیں. اور دوسرا سی پیک کا قصہ ہے یہاں پہ جو کہ یہ چلانا چاہیں گے، اس میں ٹیررزم وغیرہ ہوگا.
اب جو جہاں تک پیس پروسیس کا تعلق ہے اس میں امریکہ شامل نہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ پیس پروسیس آگے چلے اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آئندہ ان کی الائنس یا ان کی کوئی اچھی گڈ ول جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بن جائے اور وہ اپنا ایک وہاں پہ ان کے ذریعے تھوڑا بہت انفلوئنس ایکسرسائز کرتے رہیں. لیکن دوسری طرف بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اگر طالبان وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, لہذا بھارت وہاں پہ انسٹیبلٹی کے لیے کوشاں رہے گا کہ وہ کوشش کرتا رہے. اب چیز یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف سی پیک کو اپنے سیکیور کرنا ہے بلکہ پیس پروسیس کو بھی سیکیور کرنا ہے کہ وہ چلے, کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں وہ ہے. ہم تو جو کچھ بھی امریکہ کی مدد کر رہے ہیں وہ ایک اپنی سیکیورٹی کے لیے کہ ایک پیس پروسیس چلے اور افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو تاکہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی رہے. لیکن انڈیا اس کو کرے گا. اب دوسری طرف چیز جو ہے کہ امریکنز کا آپ سمجھیں کہ ان کا رویہ. سائیکل صاحب یور کوئک کامنٹ آن دس, کیا افغانستان پیس پروسیس کو بھی ڈسٹرب ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اس لیے نہیں ڈسٹرب ہوتے دیکھتا کیونکہ ابھی جو بہت طالبان جو ہے وہ بھی میچور ہو گئے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوا سن کر کے عبداللہ کو, جس کو بڑا کوشش کیا بی بی سی کے اینکر نے ڈبیٹ کرے پاکستان کے اوپر, لیکن جو وہ ہیڈ انویشن انہوں نے بالکل نہیں بولا. انہوں نے بولا جی پاکستان از پارٹ اینڈ پارسل آف دس پیس پروسیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو, اور ان کو یہ جو کوشش بھی کریں تو ان کے پلیٹ فارم اب نہیں بنا سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ پلیٹ فارم ان کے لیے ختم ہو اور آئی تھنک کبھی بھی نہیں بن سکتا. کل ہوگا. بہت شکریہ سائیکل صاحب کا, جان صاحب کا. مجھے ارلی بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم آئی جی پی پنجاب سے بھی بات کریں گے. آفٹر دا بریک دیکھتے رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس جناب شعیب دستگیر صاحب, جو پنجاب کے 5ویں آئی جی پی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. ان سے پہلے 4 آئی جی پی تھوڑی مدتوں کے بعد تبدیل ہوئے. نومبر 2019 میں چارج سنبھالنے کے بعد اب تقریباً شعیب دستگیر صاحب لانگسٹ سرونگ آئی جی پی بننے والے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت پہ بہت تنقید ہے کہ جس قسم کی پولیس ریفارم یہ ایفیشنسی خیبر پختونخوا میں حکومت نے انٹروڈیوس کی, پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی حکومت ایسا کچھ نہیں کر سکی. شاید شعیب دستگیر صاحب کو اس پوزیشن پہ لانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شعیب دستگیر صاحب کا بہت انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ, اقوام متحدہ کے ساتھ, نیو یارک کے ہیڈ کوارٹرز میں کم بیش آلموسٹ 5 سال انٹرنیشنل پولیسنگ بہت ہی سینئر لیول میں کی, جہاں دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشن کے تحت کام کرنے والی پولیس آرگنائزیشنز کے ایکشن کو سپروائز کیا, اسے کوآرڈینیٹ کیا. شعیب دستگیر صاحب سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پنجاب کی پولیسنگ کے چیلنجز کو انہوں نے کیسے دیکھا, اب تک ان کے تحت یہ آرگنائزیشن کیا کر سکی ہے, وہ کیسے اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے ریفارم کرنا چاہتے ہیں. شعیب دستگیر صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو 92 نیوز. السلام علیکم موہت صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. شعیب صاحب تقریباً آلموسٹ آپ نے 7 مہینے سروائیو کر لیا ایک ایسی پوزیشن میں جہاں آپ سے پہلے آپ کے بہت سے پریڈیسیسرز جو ہیں وہ بہت تھوڑی دیر تک سروائیو کر سکے ہیں. کیا وجہ آپ ہمیں ایکسپلین کر سکیں گے کہ آپ نے ایک سینس آف اسٹیبلٹی پیدا کر لی ہے پنجاب کی پولیسنگ میں؟ بہتر تو یہ ہوگا جی کہ میں صرف میں نے اپنے کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے میں کچھ بتا سکوں, اسی میں سے غالباً یہ جواب بھی شاید نکل آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پہلے دن جب کوئی آدمی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں, کیا ریفارم ایجنڈا ہے, آپ کا ایجنڈا کیا ہے. یقیناً کچھ پرائرٹیز ضرور ہوتی ہیں لیکن ایجنڈا بنانے سے پہلے ایجنڈا فریمنگ کی ضرورت ہے. یہ جو سلوشنز جیب میں لے کے آنے والی پالیسی یا طریقہ کار ہے, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آف کورس 32-33 سال کا تجربہ لے کے جب کوئی بھی آدمی آ کے آئی جی کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ فارمولیشنز ہوتی ہیں کہ جن کو وہ چینج کرنا چاہے گا, اور کچھ اس کو سکوپنگ کرنی چاہیے کیونکہ جب وہ آ رہا ہے, سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے, تو ریالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں اور پولیس میں بہت زیادہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے 3-4 چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں, اور پھر میں نے جب سکوپنگ کی اور انہیں صحیح پایا تو پھر میں ان کی طرف آیا. اگر آپ سمجھتے ہیں مناسب کہ اس سٹیج پہ میں ان کا جواب دوں تو وہ 1 2 3 ایسے ہوں گی. سب سے پہلے اگر ہم اس کو اس طرح سے ہم اس کو فریز کر لیں کہ اگر اس طرح سے شعیب صاحب ہم اس کو فریز کر لیں کہ اب تو 7 ماہ میں آپ نے ظاہر ہے دیکھا سب سے بڑا صوبہ ہے, 10-11 کروڑ کی آبادی ہے, پرنسپل چیلنجز آپ کیا محسوس کرتے ہیں ایز انسپیکٹر جنرل پولیس؟ پرنسپل چیلنجز آپ کے سامنے ہیں کیا؟
سب سے بڑا چیلنج ہی ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ آر وی، یعنی پبلک ہمیں کیسے پرسیو کر رہی ہے. ہمارے کام کو ہم انٹرنلی تو ایویلیویٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس کی ایکسٹرنل ایویلیویشن، پبلک ایویلیویشن کیا ہے، یعنی امیج کیا ہے جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس میں چینج ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اس میں اس کے علاوہ چیلنج ریسورسز کا ہے، جس کے متعلق میں آج زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں. تیسرا چیلنج ہے جی اسپیس اویلیبل ٹو دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹو ورک، یعنی کام کرنے کی جو اسپیس اویلیبل ہے وہ اس کے پاس کتنی ہے اور وہ کیسے اس کو ری نیگوشیٹ کر کے اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کو اور انداز کو لے کے آگے چلتا ہے. اور آف کورس پانچویں بات یا چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فورس کو کیسے مولڈ کریں گے پبلک امیجنیشن کے مطابق، پبلک ایسپریشنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق. تو یہ 4-5 چیزیں میرے ذہن میں تھیں. اس سے آگے پھر ہم آتے ہیں تو سروس ڈیلیوری کی بات ہوتی ہے، گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے. گڈ گورننس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، آپ نے امیج کی بات کی، آپ نے امیج کی، دستگیر صاحب آپ نے امیج کی جب بات کی، آپ خود محسوس کرتے ہیں ایز انسپیکٹر جنرل پولیس کے پنجاب پولیس کا امیج بڑا منفی ہے، اس کو ایک جوک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، پنجاب پولیس. کیا وجہ ہے کہ پنجاب پولیس کا امپریشن پنجاب ہی کے لوگوں میں اتنا منفی اور نیگیٹو ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ فالو اپ کویسچن موحد صاحب ضرور کریں گے اور آپ نے اس کو موقع کو ضائع نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا. مجھے شروع کرنے دیں اور مجھے کائنڈلی یہ کمپلیٹ کر لینے دیں سائیکل، کیونکہ اس کو آئسولیشن میں دیکھنا اور محکمے کے اوپر اس کو تنقید سمجھنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک سطحی اپروچ ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیزن اور اسٹیٹ کا جو بھی تعلق آپس میں استوار ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سٹیزنز کی وہی رائے ہوگی اسٹیٹ کے تمام یا بیشتر اداروں کے متعلق جو وہ رائے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ رکھتا ہے. اگر وہ محبت کا رشتہ ہے اور اگر وہ نرم دلی کا رشتہ ہے جیسے کہ ویسٹرن یورپ یا ناردرن یورپ میں ہے، تو ادھر تمام اداروں کو اسی روشنی میں دیکھا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امیج ہمارا اچھا یا برا ہے یا جیسا بھی ہے، وہ ریفلیکشن ہے سوشل کانٹریکٹ کا جو کہ سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان قائم ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اس پہ صابر و شاکر ہو جائیں اور اس کے متعلق کچھ نہ کریں. 2 پارٹس ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری اور ایک پارٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمارا جو کام ہے. ہم نے ان دونوں کو ڈی سیگریگیٹ پہلی دفعہ کیا ہے. سروس ڈیلیوری میں آپ شہری ہیں، آپ کا چالان ہو گیا ہے، وہ آپ کیسے بھریں گے؟ آپ کو تکلیف پہنچے گی یا آسانی سے آپ کا کام ہو جائے گا؟ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی چاہیے، آپ کیا تھانے جائیں گے اور انتظار کریں گے اپنی باری کا، کیونکہ وہاں تو بہت رش ہے. لائسنسز کی رینیول ہے، دیگر ایسے سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو کوئی ایسا ڈاکیومنٹ اپنے ملازم کی آپ نے تصدیق کروانی ہے، اس کے CNIC کے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انٹرفیس ہوتا ہے اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کے ادارے یعنی پولیس کا اور عوام کا. تو ہم نے ان سروسز کو علیحدہ کر دیا ہے پولیس اسٹیشن سے نکال کے اور انہیں نام دیا ہے خدمت مراکز کا. ایز وی اسپیک 8 ایسے خدمت مراکز لاہور کے مختلف مقامات پر واقع ہیں جہاں پہ 42 لاکھ لوگ آئے 2019 میں جنہوں نے ان سروسز سے استفادہ کیا. اب مجھے آنے دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی کین کنٹینیو، تو میں تھوڑا سا کرمنل جسٹس کے حوالے سے جو چیزیں درکار تھیں یا درکار ہیں یا رہیں گی اس کے حوالے سے کچھ بات کر لوں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو پروسیس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنل سب سے بڑا، جب آپ نے سروس ڈیلیوری کی سر بات کی، جو سروس ڈیلیوری آپ کہاں آپ نے محسوس کیا، بیکاز آپ تو پوری دنیا کی پولیسنگ کر چکے ہیں ہینڈل، سب سے بڑا مسئلہ آپ کے اور عوام کے درمیان آپ کو نظر کہاں آتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جی، میں نے عرض ایک اور کر دوں کہ پولیس کلچر کی بات ہوتی ہے. پولیس کلچر آئی ہیو ہیڈ اے گڈ فارچون آف، میں نے کچھ اس پہ پڑھا بھی، کچھ لکھا بھی انٹرنیشنلی جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو پولیس کلچر کوئی اپنے تئیں کوئی چیز نہیں ہوتی.
پولیس کلچر سب کلچر ہوتا ہے معاشرتی کلچر کا. اگر اس میں کچھ خوبیاں ہیں یا خامیاں، پاکستان ہی کو لے لیں. کے پی میں پروونشل جو کلچر ہے کے پی کا، اس میں پاور ڈسٹینس کم ہے بٹوین دا پاورفل اینڈ دا پاور لیس ایز کمپیئر ٹو پنجاب. تو وہی ریفلیکشن آپ کو پولیس میں نظر آتا ہے، وہی دیگر اداروں آف دا اسٹیٹ میں نظر آتا ہے. ہاں جی، تو یہ تھوڑا سا اس میں اینتھروپولوجیکل اینگل ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سطحی طور پہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ ایک پولیس ایسی ہے، پولیس میں معاشرے کا عکس ضرور ملے گا آپ کو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی بہرحال ضرورت رہتی ہے معاشرتی لیول پہ بھی اور ادارہ جاتی لیول پہ بھی. تو وہی چیز از ٹرو فار پنجاب پولیس. تو یہ آپ کا، تو سر آپ کا دستگیر صاحب، یہ آپ کا جواب ہوگا ان کرٹکس کو جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں وہ پولیس ڈلیوری نہیں کر سکی جو کہ خیبر پختونخوا میں ریفارم کی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ کلچر ہی مختلف ہے پنجاب اور کے پی کا. میں اس پریمس سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو ود ایویڈنس یہ بات ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، اور جو کرٹکس ہیں وہ آ کے دیکھنا چاہیں تو ان کو بھی دکھا سکتے ہیں ہم. آپ نے دیکھا کہ کرونا میں ہم نے کیسے کام کیا، 60,000 پولیس والوں نے کام کیا. آپ نے وہ تصویریں دیکھی کبھی کہ بوڑھی اماں کو اٹھا کے کندھوں پہ لے جا رہے ہیں؟ ہم نے 10 کروڑ روپے کے یہ فوڈ ہیمپرز تقسیم کیے ہیں اپنی تنخواہ کنٹریبیوشن سے، علاوہ ایک دن کی تنخواہ کے. تو کہاں ہیں وہ کرٹکس جن کو کہ ہمارے ایڈوکیٹ بننا چاہیے تھا؟ ہم اس وقت بھی 43 ڈگری میں لاک ڈاؤن پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ بات درست نہیں ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں تیار ہوں. آپ سے دعوت عام ہے کہ جس نے دیکھنا ہے وہ باہر جائے. 8 گھنٹے میں سے 7.5 گھنٹے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں مصروف ہیں. ایک انسیڈنٹ پچھلے 3 مہینے میں بدتمیزی کا یا جو الزامات ہم پہ لگائے جاتے ہیں وہ نہیں آیا. جناب بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ریسورسز کدھر ہیں. ہمیں جو حکم ملا کہ یہ آپ کا کام ہے، خواہ وہ یہ جو پیسوں کی تقسیم ہے غرباء میں اور مساکین میں، یہ جو فیڈرل پروگرامز ہیں 3-4 قسم کے، اس میں ڈیوٹی ہے، خواہ کرونا میں ڈیوٹی ہے، کرائم فائٹنگ ہے. ہمارے 1700 لوگ اس وقت کرونا کا شکار ہیں، اور ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے فرض سے پہلو تہی کی ہو کہ جی میرا ساتھ والا بیمار ہو گیا میں یہ کام نہیں کروں. 400 of us have come back on their job after recovery. تو یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یہ موٹیویٹڈ فورس کا کام ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کا کام ہے، اور اس کو ایکنالج ہونا چاہیے. ہر کام کی تنقید جو ہے وہ ہمیں بھی ڈسکریج کرتی ہے اور ایک افسوسناک پکچر پیش کرتی ہے ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے. سول سوسائٹی نے اس کو پریز کیا ہے، اتنا نہیں کیا جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا یا جتنا ہمارا حق بنتا تھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے، آپ کا موقف بڑا بھرپور آ رہا ہے اور میں اس پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں. بریک مجھے لینے دیجیے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہمارے ساتھ ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جناب شعیب دستگیر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور بریک سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ کورونا پینڈیمک کا جو لاک ڈاؤن ہے اسے پنجاب پولیس نے کس طرح سے ہینڈل کیا. شعیب دستگیر صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ گزشتہ 7 ماہ میں جو کورونا ریلیٹڈ پینڈیمک ریلیٹڈ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو کیسے انفورس کرنا، لوگوں کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا، یہ آپ کے ان 7 ماہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے؟ جی بے شمار چیلنجز ہیں، یہ ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر میں شروع کروں دسمبر سے، پی ایس ایل کروایا، سری لنکا کا میچ کرایا، بنگلہ دیش کا میچ کرایا، لاہور بینالے کرایا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے لاہور لٹریری فیسٹیول کرایا. پلیز ریممبر بینالے میں 26 سائٹس تھیں اور 6 ہفتے تک جاری رہا آل اوور دا سٹی، اور الحمدللہ وداؤٹ اینی انسیڈنٹ لاہور پولیس نے یہ کروایا. دیگر پنجاب میں بے شمار ایونٹس ہوئے، پی ایس ایل تو ملتان میں بھی ہوا اور پنڈی میں بھی ہوا. تو ہم نے یہ تمام ذمہ داریاں کنکامیٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی پچھلے 7 ماہ سے انجام دی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کرمنل جسٹس کے اینڈ بٹ میں نہیں بلکہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے اس میں آتی ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ سکسیسفلی کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی فیٹ نہیں ہے. ہم اس کی ریکگنیشن تو ضرور چاہیں گے اگر ریوارڈ نہیں تو، اور ریوارڈ ہم ورک از اٹس اون ریوارڈ. میں تو ہمیشہ اس بات میں بلیو کرتا ہوں، وی آر اے موٹیویٹڈ فورس.
and we have not asked for any reward, but we want to be recognized for our duties. जनवरी के पहले हफ्ते में फैसलाबाद में फिडमिक का इनॉग्रेशन इवेंट था, फैसलाबाद इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी का। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा आपको मुखातिब करके कहा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिसने ये रस्सागीर हैं, ये जो बस्ताबे हैं, जो गुंडे हैं पंजाब के, इनको आप बंद कर देंगे। उस चैलेंज में जो तवक्को थी वज़ीर आज़म की आपसे, उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाबी हुई। ये टीम वर्क का नतीजा था, और उसमें उन्होंने जो चैलेंजेस दिए थे वो सोशल वाइसेस के ख़िलाफ़ थे। बत्ताखोरी उसमें शामिल है, उसमें ड्रग्स शामिल हैं, उसमें जुआ शामिल है। ये बहुत पुरानी एक थ्योरी भी है कि छोटे क्राइम से या जुर्म की आमाज गाहें या नर्सरियाँ यहाँ से सोशल वाइसेस से जन्म लेती हैं। लिहाजा हमने उनके ऊपर फोकस किया, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस कि हमने उसमें 95% अचीव किया, जो कि हमने अपना टारगेट मुकर्रर किया था, विद द हेल्प ऑफ आवर कंस्टेबलरी, with the help of our district officers. It is a teamwork, and we have been largely successful in achieving our objectives. Alhamdulillah. अच्छा, आपने जब चैलेंजेस की बात की तो आपने स्पोर्टिंग इवेंट्स बताए, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल बताया, बहुत सी और चीज़ें बताई, कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन और कम्युनिकेशन बताई, लेकिन जो चैलेंजेस आपको हैं रिसोर्सेज की शक्ल में, इंटरनल कल्चर की शक्ल में, कम्युनिकेशन की शक्ल में, रिक्रूटमेंट की शक्ल में, किस किस्म का ह्यूमन मटेरियल रिक्रूट हो रहा है, वो कैसे रिक्रूट हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग के क्या इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस किस्म की है, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखें जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो द लोड ऑफ वर्क है। जो हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारा जो काम हमारे ज़िम्मे है उससे कॉरस्पॉन्ड नहीं करते। वो नंबर्स बढ़े हुए पिछले 10 साल में पुलिस की तादाद स्टैटिक है, क्राइम डबल तकरीबन हो चुका होगा या हो चुका है। दूसरी बात यह है कि अब जो मॉडर्न गैजेट्री आ रही है, जो क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं। जो टूल्स हमारे पास हैं वो अगर मौजूद भी हैं तो उनका भरपूर इस्तेमाल उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक वाइड स्केल कल्चर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी पुलिस में लाना ज़रूरी है। मैं उसके ऊपर बड़ी शदोमत से तवज्जो भी दे रहा हूँ, और हम सब इस भरपूर कोशिश में हैं कि जो टूल्स हमें सरकार ने अवेलेबल किए हैं उनको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लाहौर की। ये एक ख़तीर रकम से प्रोजेक्ट बना। इसमें आइडिया ये था कि इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ लाहौर को भरपूर तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन फॉर वन रीज़न और अनदर ये प्रोजेक्ट जब बन गया तो उसमें वो जो कल्चरल चेंज टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी आना बाकी था वो स्लो रहा। सो मैंने आके ये महसूस किया कि ये वो चीज़ है जिसमें पब्लिक मनी इन्वेस्ट हुआ है, तो ये रिटर्न पब्लिक को देना हमारा फ़र्ज़ है। और इस सिलसिले में हमने मैरिंग अप कराई ऑपरेशनल यूनिट्स की और टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट्स की, और अब उसका नतीजा ये है कि हम अपनी ओवरसाइट ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी को बेहतर करने जा रहे हैं। रिस्पांस टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव हो चुका है, और जहाँ पे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एज अ शहरी ये कॉन्फिडेंस हासिल है कि मेरे एक आवाज़ देने पे, एक फ़ोन करने पे फौरी तौर पे रिस्पांस होगा, तो आपकी ख़ुद ब खुद सेंस ऑफ सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। तो उस हवाले से हम उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। हीट मैप्स बनवाए हैं हमने, अब हम जनरेट कर रहे हैं वो हीट मैप्स के किन किन इलाकों में ज़्यादा क्राइम होता है, ताकि हम अपने ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे लगाएं ताकि क्राइम प्रिवेंट भी हो। फिर हम जो टूल्स हमें अवेलेबल हैं सेफ सिटी के हवाले से, वो डिटेक्शन टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल। 6000 केसेस लाहौर में ऐसे हुए क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से या दीगर अगेंस्ट पर्सनस के हवाले से भी, कि जिसमें सेफ सिटी की रिकॉर्डिंग को बतौर एविडेंस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 400 केसेस ऐसे हैं जो उन बेसिस पे प्रोसिक्यूट इस वक्त हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो ये वो बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जो कि आना बाकी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसकी तरफ बड़े शद्दोमद के साथ गामज़न हैं।
اچھا، آپ نے کئی دفعہ لاہور کی اگزامپل دی، ذکر کیا، لیکن صوبہ پنجاب کا آپ کا تو بہت بڑا ہے. آپ کے پاس پوری پوٹھوار کی رینج ہے، راول پنڈی سے لے کے نیچے جہلم تک، پھر پنجاب سینٹرل ہے، پھر آپ کے پاس سدرن پنجاب ہے. یہ جو چیلنجز ہیں پوٹھوار کے اندر پولیسنگ کے، سینٹرل پنجاب میں پولیسنگ کے اور ساؤتھ پنجاب میں پولیسنگ کے، یہ کس طرح سے مختلف ہیں؟ دیکھیں جی، میرے لیے بطور انسپیکٹر جنرل ہر ضلع، اس کی ہر سب ڈویژن اور ہر پولیس اسٹیشن ایکولی اہم ہے. اور لاہور کی مثال آپ کو صرف آخری اور اس لیے دی کہ ابھی یہ جو IC3 سسٹم ہے یہ لگا ہی لاہور میں ہوا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لاہور کے اوپر توجہ ہے اور دیگر جگہوں پہ توجہ نہیں ہے. ہر علاقے کا اپنا کرائم ہے. کچھ علاقوں میں کرائم اگینسٹ پرسن یعنی ضرر اور قتل وغیرہ زیادہ ہیں، کچھ کرائم اگینسٹ پراپرٹی. اربن اور رورل کا جنرلی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کرائم کو، رادر دین نارتھ، ساؤتھ اینڈ سینٹرل. تو دیکھنے والی اس میں یہ بات ہے کہ جو کرائم جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں کے لیے کیا اسباب مہیا کیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسباب مہیا ہیں، ان کی بہتر یوز، آپٹیمل یوٹیلائزیشن اور مینیجریل اوورسائٹ، یعنی جو DPOs ہیں، جو SDPOs ہیں، جو RPOs ہیں، وہ اگر اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، ان کو کلیئرلی بتایا جائے گا کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں آرگنائزیشن کے، یہ آپ کے ریسورسز ہیں اور یہ آپ نے اچیو کر کے دینا ہے. تو اس وقت جب یہ تینوں الائنمنٹس ہو جاتی ہیں تو اس وقت آپ کے گولز اچیو ہونے میں آسانی ہوتی ہے. اور ہمیں الحمدللہ اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. اور میں اس بات میں کا فرم بلیو کرتا ہوں کہ گول سیٹنگ بھی میوچل ہونی چاہیے. یعنی جب آپ اپنے لوگوں کو کوئی گول دے رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ چیز میرے خیال میں اچیویبل ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اگر وہ آپ سے ایگری نہیں کرتے تو وہ اپنے ریزنز دیں کہ نہیں جی یہ اچیویبل نہیں ہے. تو یہ ریئلسٹک اسمارٹ گولز جس کو آپ کہتے ہیں، میجریبل اور ریلائبل اور اسمارٹ گولز جو ہیں وہ ہم نے ان کو تشکیل دیا ہے اور اس پہ ہم گامزن. ٹھیک. گیون دا فیکٹ کہ آپ پالیسی اورینٹڈ انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، میرا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو جو پولیس کی ریکروٹمنٹ ملتی ہے وہ یا تو سینٹرل گورنمنٹ سے PSP آفیسرز کی ملتی ہے، یا پنجاب سے ملتی ہے، یا پھر اس کے نیچے جو ایک دوسرے کیڈر سے لوگ آتے ہیں جو نان گیزیٹڈ سے آتے ہیں. وہاں آپ سینٹرل گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کے لیے کیا کوئی ریکمنڈیشن جنریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا کینڈیڈیٹ چاہیے، کس قسم کا آفیسر سلیکٹ ہونا چاہیے پولیس میں آنے کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا. اور اس کا بیسک پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس افسر ایک خاص قسم کی اس کے لیے نہ صرف ٹریننگ چاہیے جو کہ ہم اسے ریکروٹ کرنے کے بعد دیں گے، بلکہ اس کا ایک مینٹل ایپٹیٹیوڈ بھی چاہیے. اس میں یہ چاہوں گا کہ سون اناف ہم اس کا سائیکولوجیکل پروفائلنگ کریں، دیکھیں کہ اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا یہ پولیس آفیسر بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے اچھا یا نہیں. یہ ریکروٹمنٹ سے پہلے کا سٹیپ ہے. یعنی پہلے اس کا ریٹن ایگزام ہو، ریٹن ایگزام میں بھی کچھ ایسے پارٹس ہونے چاہیے جو اسپیسیفک ٹو پولیس ہوں. پھر اس کے انٹرویو اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹ کو لکھ کے بھی بھیجا ہوا ہے کہ ہمیں ہر ضلع میں ایک سائیکالوجسٹ مہیا کیا جائے تاکہ ہم اس کو ریکروٹمنٹ میں استعمال کریں. تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرٹ بیسڈ سلیکشن 100% ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو محافظ ہیں آپ تمام لوگوں کے، ان کو کسی کی رشتہ داری یا سفارش کی بیس پر نہیں، ٹوٹل میرٹ کی بیس پہ ریکروٹ ہونا چاہیے. الحمدللہ پنجاب پولیس ہیز سکسیڈیڈ in doing that in the past few years and we will continue to do that. One more thing کہ ہم نے کچھ سالوں سے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے ریٹن ایگزام، تاکہ وہ محکمانہ طور پہ یعنی جو بھی اس میں کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور کر دیے جائیں اور وہ ایگنوسٹک اور انڈیپینڈنٹ ایجنسیز وہ ٹیسٹ کریں. اس کے بعد وہ اگلے سٹیپس میں جائے. اور یہ ریکروٹمنٹ بورڈ شاید آپ کو پتہ ہو، اٹ از اے ویری ہائی لیول بورڈ ہیڈڈ بائی اے DIG آف ہو از ناٹ فرام دیٹ ریجن اور فرام دیٹ ڈسٹرکٹ، جو باہر سے جاتے ہیں اور ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے گرینولیرٹی اور اس میں ریفائنمنٹ نہیں لائی جا سکتی. البتہ یہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات ہے اس کی انٹروڈکشن ایک بہت اچھا قدم ہوگی. غالباً آپ اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. بہت اچھا قدم
ہوگی. بہت شکریہ شعیب دستگیر صاحب، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب، ہمارے سے بات کر رہے تھے. ہم بات کرتے رہیں گے پولیسنگ ایشو کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے. آج اتنا ہی ناظرین، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.